Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 23 of the novel Dashte Vehshत by Mehwish Ali. So let's start. क्या सर ने तुमसे पसंद की शादी की है हूरी? उसके सियाह घने बालों में अपनी खुशी से तेल से मसाज करती वो पूछने लगी। हुरुल ऐन मुस्कुराई। धोखे से शादी की है, वो हंस पड़ी याद करके कि कैसे रेस्टोरेंट का सहारा लिया था उसे मजबूर करके। धोखे से? कैसे मतलब? तुम्हें कैसे धोखा दिया? वो हैरान हुई। उस बंदे को धोखा देने की क्या जरूरत थी, उसे ताज्जुब हुआ। ओह, ये अंधी तो देख नहीं सकती, जरूर धोखे का ही सहारा लेना पड़ा होगा बेचारे को। वो सोचकर तमस्कुर से मुस्कुराई। वो मेरी खुशकिस्मती से कि मैं कुछ बेवकूफ सी हूं, वो कहती खिलखिला कर हंसी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अंधी हो, वरना उसे तुम्हारी बेवकूफ़ी से गर्ज नहीं, ना ही वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना है। यहाँ तक कि उसे तुमसे प्यार भी नहीं। वो गुस्सा दबाकर हकारत से बोली। हुरुल ऐन की मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। आलिम कहते हैं वो मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनकी जिंदगी हूँ। उसकी आंखें फौरन डुबडुबा गईं और उसने यकीन दिलाया। तुम नहीं समझोगी, बहुत मासूम हो। रिमशा ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसके गाल को छुआ और उससे जल्द ही दोस्ती जैसा रिश्ता वो बांध चुकी थी क्योंकि वो काफी नरम मजाज भोली सी थी। तुम यहाँ रुको, मैं उन्हें बुलाती हूँ, फिर उनके सामने पूछेंगे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। और वैसे भी वो मुझे कहते हैं कि मैं उनकी शहजादी हूँ, उनकी विच हूँ, वो मुझे बच्चा कहते हैं। तुम जाओ बस, मुझे बात नहीं करनी। मुझे दूसरी डॉक्टर चाहिए, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है। मैं आलिम से पूछती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं बहुत, तुम नहीं जानती। उसने एकदम उससे दूर होकर रोना शुरू कर दिया दुख से। उसका गुस्सा होना, नाराज होना और रोना रिमशा की जान पर बन आया। अरे अरे हुरी, मैं मजाक कर रही थी जानू, प्लीज ऐसे मत रो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं अच्छा चाहती हूँ ना तुम्हारा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी दोस्त खुश रहे। तुम्हें मालूम है, हमारे फ्लैट के करीब एक फ्लैट था जिसमें एक अंधी लड़की रहती थी। उससे एक लड़के को प्यार हो गया और उसने उसे किडनैप करके शादी की। कुछ माह उसे प्यार देता रहा, उसे बहुत चाहता था, उसका ख्याल रखता था। फिर एक दिन वो उकता गया क्योंकि वो अंधी थी, खुद चल नहीं सकती थी। हर चीज के लिए अपने शौहर को बुलाती, उससे जिद करती, खाना बनवाती, उसकी पसंद के कपड़े पहनती। इस सब से उकता कर उसके शौहर ने उसे सबसे छुप कर मार दिया। वो कहती बगौर हुरुल ऐन का चेहरा तकने लगी, जो कि खिलाफे आरज़ू नॉर्मल था। बहुत बुरा किया उसने। फिर ये प्यार नहीं था, ये हवस परस्ती थी कि उसे कुछ दिन रखा फिर मार दिया। मुझे नाम बताओ, मैं आलिम से कहकर सख्त सजा दिलवाऊंगी। वो मुस्कुराई और चलती हुई जाकर काउच पर बैठी। उसे अपने बाल तेल से भारी होने पर तकलीफ हो रही थी, काफी उलझन हो रही थी क्योंकि आलिम काफी थोड़ी मिकदार में तेल डालता था उसके सर पर इसने तो शायद सारी बोतल ही डाल दी थी ऑयल की। रिमशा का दिल किया उसका सर फाड़ दे। क्या एतमाद था, क्या शान बेनियाजी थी मैडम की। वो गुस्से से लब भींच कर हाथ वॉश करके वापस रूम में आई। क्या मैं नहा नहीं सकती? मुझे ऐसे बहुत तकलीफ हो रही है, तुमने काफी ज्यादा तेल लगा दिया है। उसके बाहर आने पर हूर ने परेशानी से कहा, नहीं, तुम्हें सुबह नहाना पड़ेगा, अभी नहीं। इससे तुम्हारे बाल बहुत प्यारे होंगे और हो सके तो नीचे सोना, ऊपर बेड खराब होगा। सर के भी कपड़े खराब हो जाएंगे, शायद वो गुस्सा करें तुम पर। वो मुस्कुराती बोली और उसके परफ्यूम्स देखने लगी। तभी उसकी नजर सैर के कलोन पर पड़ी। उसका दिल कर रहा था उसकी एक एक चीज को दिल से महसूस करे। कितना बेरहम था, कह रहा था आंखें निकाल दो फिर जिंदगी में आओ। अब उसका दिल कर रहा था उसके सीने से लगकर बताए कि देखो, मैं आंखों समेत तुम्हारे इतने करीब रह रही हूं कि तुम्हारी खुशबू मेरे हाथों में है। उसने मुस्कुराते अपने हाथ पर स्प्रे किया और नाक के करीब करके सूंघा, जैसे नशा चढ़ गया उसे। अभी ही ये इतना खतरनाक है, जब तुम्हारी रूह झंझोड़ने वाली खुशबू से मिलता होगा तो कैसा जुल्म करता होगा। वो प्यासी नजरों से कलोन को देखती रश्क से हुरुल ऐन को देखने लगी, जो हर लम्हा ही तो उसकी खुशबू में सांसें लेती थी। पर दूसरे ही पल उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया। उसे वो अपनी खुशियों की दुश्मन लगी, बीच का कांटा। दिल चाहता था ये कलोन की शीशी उसके सर पे दे मारे।
وہ جذبات میں فوری عمل بھی کر دیتی کہ اسی پل کمرے کے نزدیک بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ سہیر! وہ حواس باختہ سی کلون کو وہیں رکھ کر حور العین کے پاس آئی۔ سویٹی، بات سنو، تم عالم کو مت بتانا کہ میں نے تم سے کون سی باتیں کی ہیں، وہ مجھے سزا دیں گے۔ اور میرے بچے، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں ایک ہی ہوں جو کماتی ہوں اس روزگار سے، باپ تو مر گیا نا ان کا۔ وہ بھرائی آواز میں اپنی کہانی سناتے رونے لگی۔ نہیں، تم بے فکر رہو، میں عالم کو نہیں بتاؤں گی، بس تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پیار سے کہا، پر آخر میں جتایا بھی۔ رمشا اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی جس سے وہ انجان تھی۔ اوکے، میں مان لیتی ہوں، بس خوش تم خوش رہو۔ اس نے ایک مٹھی بھینچ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا گال چھوا۔ وہ کہہ کر جیسے وہاں سے نکلی سیدھا دروازہ کھولتے عالم سے ٹکرائی۔ اس کی جیسے دعا ہی قبول ہو گئی۔ اس کی خوشبو میں گہرا سانس لیتے جھٹکے سے عالم کے دوسری طرف پھینکنے کے انداز میں کرنے پر وہ بمشکل سنبھلی۔ دیکھ کر نہیں نکل سکتی؟ اور اب تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے گھورتا ہوا بولا اور ٹھا کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ وہ اچھل پڑی۔ خیال کیا کریں میڈم، اور خاص نظریں ڈالنے سے پرہیز کریں۔ پتہ نہیں کہاں سے عارب نکل آیا، اس کی حسرت بھری نظریں دیکھ کر غصہ دبائے بولا کہ رمشا شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، میں وہ سوری کرنا چاہتی تھی۔ وہ منمنا کر وہاں سے نکلی۔ عارب گھورتا رہا اس کی پشت کو، پھر سر جھٹک کر ایک آہ بھری نظر سمی کے بند دروازے پر ڈالتے غصے سے عالم کے روم کو دیکھا اور دیوار پر لات مارتے وہ پاؤں پٹک کر اپنے روم کی طرف بڑھا۔ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کیا ہوتا سمی جی کہ آپ خادم والا راز دل کے تہہ خانوں میں چھپا لیتی؟ وہ منہ بسورے بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ عالم دروازہ بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر غور کرتے گھڑی اور والیٹ وہاں رکھتا مڑا اور کوٹ ہینگ کرتے کف کوہنیوں تک فولڈ کیے۔ شوز پاؤں سے نکال کر وہ اس کی سمت متوجہ ہوا تو اس کے پریشان مرجھائے چہرے کو دیکھ کر محبت سے پوچھا، پر در حقیقت پریشان ہوا تھا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں عالم؟ اس کی آواز پر وہ جیسے خواب سے جاگی ہوئی انتہائی سنجیدہ آواز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مسکراتا اس کے سوال پر چلتا اس کے پاس آیا کہ وہ جیسے اس کے وجود کے سامنے دب گئی۔ کیوں؟ شک ہے میری شہزادی کو؟ اس کی گمبھیر بھاری آواز پر حور العین کے ہاتھ ارق آلود ہو گئے۔ مجھے جواب دے عالم، کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتی غصے سے بولی۔ ہاں کرتا ہوں، عالم عین سے پیار کرتا ہے۔ اب خوش نہ میرا بچہ؟ اس کے دونوں شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے وہ بولا اور حور جیسے گلاب کی طرح کھل اٹھی۔ کتنا پیار کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے اب وہ قدرے منمنائی۔ عالم اسے گہری بھوری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آتشی گلابی لباس میں نکھری نکھری گلاب جیسے رنگ چہرے پر سجائے، سیاہ آبشار ریشمی بال کمر پر لہلاتے بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے خوبصورت خد و خال حشر سمانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی جھنجھلائی ہوئی بہت پیاری اور دل کے بہت قریب لگی۔ تمہیں آج کیا ہوا ہے عین؟ کیا تمہیں میرے پیار میں کمی محسوس ہوئی ہے؟ وہ متفکر ہو کر پوچھنے لگا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں اب دل کی دنیا میں قید کر لوں گا، پھر تمہیں شکایت ہوگی مجھ سے۔ نہیں عالم، کمی کی بات نہیں، میں بس چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ عالم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں تو میں اسے بتاؤں، مطلب بتا تو سکوں کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں پڑتا۔ اس نے اپنی بے بسی سنائی جس پر وہ کھل کر مسکرایا۔ تمہارا دل جواب نہیں دیتا؟ اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ دیتا ہے پر آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، وہ کہہ کر مچل کر دور ہوئی۔ اچانک کہ وہ جلدی سے اسے نہ تھامتا تو وہ لڑکھڑا کر ضرور پیچھے گرتی۔ اوہو، سنبھل کر، کیا جلدی ہے؟ اسے سنبھال کر سینے سے لگاتے وہ ڈپٹنے والے انداز میں گویا ہوا۔ لو، اب آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، مجھ پر الزام مت دیجیے گا۔ وہ اپنا بھاری سر تھامتی اس سے خودکی سے بولی۔ وہیں عالم نے چونک کر اس کے سر کو پھر اپنی شرٹ پر لگے داغ کو دیکھا۔ یہ کس نے سرسوں کا تیل تمہارے سر میں ڈالا ہے؟ تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہو جاتا ہے، پھر کیوں ڈالا ہے یہ؟ وہ رومال نکال کر اس کے چہرے کی سائڈ صاف کرتا غصے سے بولا۔
ہاں درد تو ہوتا ہے، پر اس سے بال خوبصورت اور اچھے ہوتے ہیں، وہ ناک سکوڑ کر بولی۔ عالم نے گھور کر اسے دیکھا۔ اور کتنا خوبصورت ہونا ہے، اتنے اچھے بال ہیں۔ تم ویٹ کرو، میں تمہارا ڈریس ہینگ کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے کاؤچ پر بٹھا کر خود وارڈروب کی سمت بڑھا کہ حور العین بوکھلائی سی بالوں سے تیل نکالنے کا سوچتی ہڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ بے ساختہ چیخی۔ سعید نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ زور سے آواز نہیں نکالتے، تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے سمجھایا، پر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ میں یہ تیل نہیں نکالوں گی، میں چاہتی ہوں میں اتنی اچھی بن جاؤں کہ آپ مجھے آخر میں میرا مطلب ہے کہ چھوڑ نہ دیں، وہ بوکھلا کر کہتی، اپنے بال لپیٹ کر جوڑا بنانے لگی۔ اور یہ بکواس تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کیوں آئی کہ میں تمہیں مار دوں گا یا چھوڑ دوں گا؟ وہ جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اس کا جوڑا کھول چکا تھا۔ اس کے گلابی لباس پر تیل کے دھبے لگ چکے تھے جن سے عالم کو چڑ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بازو کو پکڑتا باتھ روم میں لے گیا اور اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے اس کے بالوں میں شیمپو ڈال دیا۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ حور العین کچھ سمجھ بھی نہ پائی۔ لگتا ہے تمہارے حواس بہک گئے ہیں جو تم ایسی بکواس سوچ رہی ہو، یا تمہارے پیٹ میں پڑا یہ چھوٹا فتنہ تمہارے کان بھر رہا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا اس کے بالوں میں اچھی طرح شیمپو سے تیل نکالتا، اب پھر شاور کے نیچے لایا۔ وہ حواس باختہ سٹ پٹائی بوکھلائی ہوئی تھی۔ عالم بات تو سنیں۔ اپنے منہ پر پڑتے شاور کے پانی کو صاف کرنے کی کوشش میں نڈھال ہو گئی۔ کیا سنوں؟ یہ کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں مجھ سے بدگمان ہو رہی ہے۔ وہ غصے سے گرایا اور جھٹکے سے اسے پھیر کر اپنی طرف پیٹ کر لی۔ شاور بند کیے وہ آہستہ سے اس کے بال کھولے، ان سے بو سونگ رہا تھا، جبکہ عین کپ کپاتی اپنے گرد بازو لپیٹے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ دیکھا کتنا تیل ڈالا ہے، یہ ابھی بھی تمہارے بالوں میں پڑا ہے۔ حد ہوتی ہے احمق پن کی، کیا ضرورت ہے تمہیں حسین دکھنے کی؟ کیا میں نے تمہاری تعریف نہیں کی کہ تمہارے بال خوبصورت ہیں؟ در حقیقت وہ تپا ہوا تھا۔ اپنی ہتھیلیوں پر شیمپو نکالے وہ اس کے بالوں کے اندر تہہ میں لگا رہا تھا اور اب انگلیوں سے اندر شیمپو کی مساج کرتا غصہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا۔ ہاں نہیں کرتے آپ تعریف؟ کبھی کہا کہ عین تمہارے بال بہت لمبے ہیں، تم اتنی محنت سے کیسے سنبھالتی ہو، بتائیں کبھی کہا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ عالم اس کے جھوٹ پر گھورنے لگا اس کے سر کو۔ تم حد سے زیادہ جھوٹ بول رہی ہو۔ میں ہر صبح تمہارے بالوں میں برش کرتے کہتا ہوں تمہارے بال خوبصورت ہیں۔ وہ الزامات پر تیز لہجے میں بولا کہ وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ رہنے دیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا، وہ صاف مکر گئی اور اس کے ہاتھوں کے مساج کو سکون سے محسوس کرتی رہی۔ وہیں عالم اس قدر جھوٹ پر لب بھیج گیا۔ وہ ایسے انسان کے سامنے جھوٹ بول رہی تھی جس نے ذرا سے جھوٹ پر لوگوں کی زبانیں کاٹی تھی، ان کے جبڑے توڑ دیے تھے صرف جھوٹ پر یہ سب باہر تھا۔ یہاں اس کی بیوی چاہے جو دل میں آئی کر لیتی تھی، دل چاہا جھوٹ بولے، دل چاہا الزام لگائے، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اسے اتنا سراہا تھا، اپنے قیمتی جذبات سے اس کی تعریفیں، اس کے کانوں میں سرگوشیاں سب کہیں بھول گئی تھی، مکر گئی تھی۔ وہ اس کا رخ واپس اپنی جانب کرتے شاور آن کر کے اس کے سر سے باقی تیل بھی نکالنے لگا۔ اچھا اب بتاؤ، کیوں سوچا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ کیونکہ اب آپ پیار ہی نہیں کرتے، اس نے شکوہ کیا، جو ایسے ہی عالم سے اس ڈاکٹر کو بچانے کا تھا، کیونکہ جانتی تھی اگر اس نے کہہ دیا تو اسے دھکے دے کر نکالے گا۔ کتنا پیار چاہیے؟ اس کے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتے وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، بہت بہت ہے۔ نہیں بہت تو نہیں، تمہیں کمی محسوس ہوتی ہے۔ عالم میں مذاق کر رہی تھی، سچ میں۔ تمہارے مذاق بہت خوبصورت ہیں۔ وہ شاور بند کرتا اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں آیا۔ نہیں، بہت برے ہیں، میں اب کبھی مذاق نہیں کروں گی۔ وہ رونے جیسی ہوتی نچلا لب پھیلا کر بولی، جس پر عالم نے مسکراتے اسے دیکھا۔ تم مذاق کرو، تمہارا حق ہے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ خود بھی لیٹ گیا اور ریموٹ اٹھا کر سامنے LED آن کی۔ وہ اس کے حصار میں آ کر جھینپ گئی، مسکرا کر اپنے دماغ سے رمشا کی بکواس جھٹکتی اس کے گرد اپنی باہیں پھیلائے سینے پر سر رکھے LED سے آتی آوازیں سننے لگی۔ یہ لڑکی چیخ کیوں رہی ہے؟
وہ کہکہاؤں اور چیخنے کی آواز پر پریشانی سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے پیچھے سیریل کلر پڑا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ کا ہنر دکھانا چاہتا ہے، پر لڑکی راضی نہیں، بھاگ رہی ہے جنگل میں، وہ مسکرا کر بولا، حالانکہ سامنے سیریل کلر لڑکی اور لڑکے کو کاٹ رہا تھا اور خود ہذیانی انداز میں کہا لگا رہا تھا جو بہت خوفناک تھا۔ بے وقوف، جنگل میں بھاگ رہی ہے، اس کا ہنر دیکھ کر اسے سراہے تاکہ وہ بیچارہ خوش ہو جائے، اس نے منہ بسور کر کہا، اور اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں الجھانے لگی جن کا لمس سعید کو بہت بھا رہا تھا۔ عالم، مجھے کوئی کہانی سنائے نا، پیار والی، جس میں لڑکا لڑکی کو راستے میں پیار ہو جائے، پھر اپنے ماں باپ کو بتائیں، پھر شادی ہو جائے ان کی، پر پلیز سماج کو بیچ میں مت لائیے گا۔ اس کی فرمائش پر سعید نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ راستے میں کیسے پیار ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ حور نے اس کی بے عقلی پر گھورا۔ راستے میں پیار مطلب کہ وہ ٹکرائیں، لڑکی گرے، پھر لڑکا اسے تھام لے، پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، پھر انہیں پیار ہو جائے، پھر لڑکا اپنے ماں باپ کو ان کے گھر بھیجے، پھر ہاں ہو جائے، اس کے بعد شادی، پھر ان کے بچے ہوں ہماری طرح۔ وہ شرم سے کہتی مسکراتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مجھے تمہارے پھر کے سوا کچھ سمجھ نہیں آیا، صرف یہ کہ جتنی تمہاری رفتار ہے کچھ دیر بعد انہیں دفنایا جا رہا ہوگا۔ وہ ہنس کر بولا۔ حور برا مان گئی۔ عالم بتائیں نا ایسی کہانی، مجھے آج پیار والی کہانی سننی ہے۔ پہلے نور مجھے اتنے مزے والی سٹوریز لائبریری سے لا کر سناتی تھی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر ضد کرنے لگی۔ اچھا سوچنے دو مجھے، حالانکہ میں نے ابھی تک کوئی لو سٹوری نہیں سنی۔ حور سر ہلا گئی۔ راستے والی بتاؤں، گھر والی، روم والی یا کالج والی؟ کچھ سوچ کر وہ بولا اور ہاتھ بڑھا کر LED آف کی۔ روم کے ملگجے اندھیرے میں وہ مہکتا روئی سا لمس وجود اس کے سینے پر پڑا انوکھی فرمائش کر رہا تھا۔ پہلے تو آپ کو ایک نہیں آ رہی تھی، اب روم والی بھی آ گئی۔ نہیں مائی ویچ، کہانی ایک ہی ہے، صرف سوچ رہا ہوں تمہاری خواہش پر بناؤں۔ اچھا پھر یونی والی کر لیں۔ اور ہاں، وہ فل انگلش بولے، اسے امچل نمکی کی روز ایک پلیٹ کھانے کے ٹائم ملے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی، جھٹ سے فرمائش کی۔ نہیں، یہ مچلی شچلی تمہاری ہیں، اسے اپنے تک ہی محدود رکھو۔ اسے اپنے بازو میں ڈال کر اب وہ کہانی سنانے لگا۔ نہیں عالم، پہلے مجھے کچھ کھلائیں، خالی منہ کچھ سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ عالم نے اس کے چہرے کو گھورتے گالوں پر ڈمپل کو دیکھ کر خود بے ساختہ مسکرایا اور خود میں بھینج کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کچھ، جب تک چینج کر لو۔ وہ کہہ کر اٹھا اور وارڈروب سے نائٹ گاؤن نکال کر پہنتے باہر نکلا۔ وہ کچن میں آیا اور وہاں فریج میں رکھا ہوا چاکلیٹس کے پیکٹ سے ایک نکال کر مڑا کہ سامنے ڈاکٹر کو پا کر حیران ہوا۔ آپ نے اس وقت باندھ لیا ہے سر؟ وہ متفکر ہو کر بولی۔ عالم نے اپنی فراخ پیشانی پر بکھرے بھیگے بالوں کو دیکھا۔ اپنی بیوی کو دلوایا ہے، اس کے سر میں ایڈیٹ نے آئل ڈال دیا، اس لیے۔ اس کا چبھتا ہوا ایڈیٹ لفظ رمشا کو سٹ پٹا گیا۔ مزید تو وہ حور العین کو بات دلوانے پر جھلس گئی۔ کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اس نے گھورا۔ رمشا گڑبڑا گئی۔ وہ پانی پینے آئی تھی کہ آپ میں نے ابھی ایک مووی دیکھی، لاپرواہ سے انداز میں وہ بولا۔ رمشا چونکی، آخر اسے کیوں بتا رہا ہے کہ مووی دیکھی؟ کیا دیکھا تھا خاص مووی میں؟ اور کون سی مووی؟ وہ خوش ہوتی بولی۔ مووی کے بہت کیریکٹرز تھے، پر مین کیریکٹر دو تھے، ایک بیسٹ اور اس کی شہزادی۔ پھر ان کے بیچ ایک لڑکی آئی۔ وہ بیسٹ کی شہزادی کو بدگمان کرنے لگی کہ اسے بیسٹ پیار نہیں کرتا، اس کے سر میں جان بوجھ کر آئل زیادہ ڈالتی ہے، جھوٹی کہانی سناتی ہے جس میں بلائنڈ گرل کو لڑکا مار دیتا ہے، شاید اکتا کر۔ صحیح کہا نا؟ ہاں، پھر بیسٹ وہ خاموش کیوں ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے یہ لگتا ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ اسے کون سی موت دے جس نے بیسٹ کی شہزادی کو بدگمان کرنا چاہا۔ مجھے لگتا ہے اس بیسٹ کو چاہیے کہ اس بیچ والی لڑکی کو دنیا سے ہی بدگمان کر دے۔ کیوں؟ وہ ٹہر ٹہر کر سرد لہجے میں بولتا رمشا کو پتھر کی مورت بنا گیا۔ ڈونٹ وری، آپ خوفزدہ نہ ہوں، میں اسے میرا کلون گفٹ کر دوں گا۔
اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے وہ آگے بڑھا۔ کلون؟ یہ ایسے بہلا کر مارتا ہے؟ وہ سوچتی وہاں سے ایک قدم پیچھے لینے لگی، جبکہ عالم سیڑھیاں چڑھتا اس کی سفید رنگت دیکھ کر تمسخر سے مسکرایا۔ وہ روم میں آیا تو حور مسکراتی پوچھنے لگی، کیا لائے ہیں؟ عالم نے اس کے لبوں سے چاکلیٹ لگائی۔ اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ واو، چاکلیٹ! وہ جوش سے بولتی اس کی گردن میں دونوں باہیں ڈالے مزے سے کھانے لگی۔ تبھی عالم نے کہانی سٹارٹ کی۔ ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی۔ شروع میں ہی اتنی بونگی، مجھے پتا ہے لڑکا لڑکی ہی ہوں گے۔ آپ کسی اور طریقے سے شروع کریں، جیسے گراؤنڈ میں، کینٹین میں، ایسے مزہ نہیں آ رہا، اس نے بیچ میں کاٹ کر کہا۔ سعید نے خاموشی سے سنتے سر ہلایا۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات گراؤنڈ میں ہوئی تھی۔ ہیں؟ بتا رہے ہیں مجھے یا کہانی سنا رہے ہیں؟ اس کے برا ماننے پر سعید نے گھورا۔ وہ بک پڑھ رہی تھی کہ سامنے سے لڑکا صاحب چلا آیا اور سیدھا اس سے ٹکرا گیا۔ ایک منٹ، کیا یہ لڑکا اندھا تھا؟ مطلب کوئی شرم نہیں، سیدھا ٹکرا گیا۔ ایویں ہی میں ہوتی تو سیدھا جوتے مارتی، وہ غصے سے بولی۔ ایک منٹ، یہ تم وہاں کیا کرتی؟ خبردار جو خود کو اس کی جگہ رکھا، میں اس کہانی کی جان نکال دوں گا، سمجھی؟ اب کی بار اس نے ٹھٹک کر سنا اور سمجھ کر تیز لہجے میں بولا کہ حور چٹپٹا گئی۔ نہیں، میں تو بس بتا رہی تھی۔ تم صرف سنو، بتاؤ نہیں۔ اس کے جتانے پر وہ سر ہلا گئی۔ ہاں تو وہ لڑکا اس لڑکی سے ٹکرایا، لڑکی کی چیخ نکل گئی، ناک سے تیزی سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اسے چکر آنے لگے کیونکہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اسے فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے عالم پیاری والی کہانی سنائیں، خوفناک خون خرابے والی نہیں۔ این نے دہل کر کہا۔ کہانی کا سٹارٹ ہی اتنا خوفناک تھا، اختتام کیسا ہوگا وہ سوچ کر جھڑجھڑی لے اٹھی۔ مائنڈ اٹ، ایک ٹکراؤ سے ایسے ہی خون خرابہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ روڈ ایکسیڈنٹ والی سنائیں، جیسے ہیروئن گرتی ہے سامنے گاڑی سے ٹکرا کر، پھر ہیرو۔ اوکے، میں سمجھ گیا۔ وہ چھٹی کے وقت یونی سے نکلتی سامنے روڈ کراس کرنے لگی تھی کہ اچانک سے گاڑی آئی جس میں وہ لڑکا صاحب بیٹھا تھا۔ لڑکی صاحبہ نے دیکھا نہیں یہ سب اچانک تھا، سو گاڑی سیدھا لڑکی سے ٹکرائی۔ لڑکی کافی نازک تھی اس لیے ہوا میں اڑ گئی۔ وہ اچھل کر کئی فٹ دور گری، اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اسی لیے گردن مڑ گئی۔ دوسری طرف سر سے خون بہ رہا تھا۔ یہ سب اس قدر اچانک تھا کہ سامنے سے دوسری آتی گاڑی اس کی ٹانگوں پر سے چڑھ گئی۔ اس افراد سے لڑکا صاحب گھبرا گیا کیونکہ وہ اس کی ہیروئن تھی، بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اچھا، اور اس کے ٹکڑوں، مڑی گردن، ٹوٹی کچلی ٹانگوں کو اٹھا کر اپنی ہیروئن کو لے گیا دفنانے، ٹھیک؟ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ چیخی تھی، نہیں میری شہزادی، ابھی ان کی شادی۔ آپ نے چھوڑا کیا ہے لڑکی میں شادی کے لیے عالم؟ وہ کتنی خوشی سے سن رہی تھی کہ ٹکراؤ ہوگا، وہ اسے لے کر جائے گا ہاسپٹل، پھر ان میں پیار ہوگا، پر اس کے شوہر صاحب نے ٹکراؤ ہی اس قدر خطرناک کیا تھا کہ بھیانک پیار سن ہی نہ سکی وہ۔ اچھا، پھر تم بتاؤ کون سے سناؤں؟ اس کی خفگی بھرے چہرے کو دیکھتے وہ مسکرایا۔ آپ مجھے کینٹین والا پیار سنائیں گے، اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، وہ چڑ کر بولی۔ کینٹین والا پیار؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ عالم نے حیران ہو کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سوری، وہ کینٹین میں ملاقات اور پھر آہستہ آہستہ پیار، اس نے ہنستے ہوئے کہا، پر عالم آج اس کے موڈ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ پہلے تمہیں مجھ سے پیار چاہیے تھا اور جب میں پیار کرنے لگا تو تمہیں اب پیار والی سٹوریز چاہیے۔ آپ گھمائیں مت، مجھے بتائیں، ایک بھی اچھی نہیں بتائی آپ نے، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، وہ ناراضگی سے بولی۔ عالم نے سن کر گہرا سانس بھرا اور اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے اپنے سینے پر ڈالا۔ لڑکی پلیز ہیروئن بولیں، اس نے ٹوکا۔ اوکے۔ ہیروئن صاحبہ کینٹین میں تھیں، اسے بھوک لگی تھی، وہ آرڈر دے کر ایک ٹیبل پر بیٹھی۔ پلیز وہ پہلے سموسے کھائے، اس کے فرمائش پر عالم نے گھورا۔ کینٹین بوائے، میرا مطلب لڑکا، وہ آرڈر لے کر آیا جس میں سموسے، چٹنی اور دوسری کھانے کی چیزیں تھیں، ایک کولڈ ڈرنک تھی۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ سموسے بہت گرم تھے جس کی وجہ سے اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا اور یہ سرخی بہت اچھی لگ رہی تھی ہیروئن صاحبہ کے چہرے پر۔ اسی لیے ہیرو صاحب جیسے ہی کینٹین میں داخل ہوئے، اسے اپنی ہیروئن کا سرخ چہرہ دیکھ کر پیار
आलिम, ऐसे नहीं मालूम होगा कि हीरोइन दरअसल उसकी हीरोइन है। हूर ने बीच में टोक कर कहा। तो फिर कैसे मालूम होगा? अगर उसे मालूम नहीं कि उसकी हीरोइन है तो फिर पराई लड़की को तकने की वजह? उसने अबरू उचका कर पूछा। हूर चटपटा गई। अच्छा सही है, उसे मालूम होना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। उसने समझौता कर लिया तो आलिम ने कहानी को मजीद खींचा। हीरो साहब को प्यार हो गया और वो अपनी मोहब्बत को गरम समोसे खाते देखकर उसके पास गया और उससे नवाले लेकर फूंक कर उसे खिलाने लगा। तभी हीरो को अपनी इतनी केयर करते देखकर हीरोइन साहिबा की आंखें भीग जाती हैं और वो उसे अपनी जिस्त का हासिल समझती खुशी से खाने लगती है। वहीं ये सब देखकर हीरोइन साहिबा की दोस्त उसके माँ बाप से उसके कारनामों का जिक्र कर देती है। इतनी जल्दी उसके माँ बाप को मालूम हो गया? हीरोइन ने तो अभी इंग्लिश भी नहीं बोली हीरो से। वो बुरा मान गई। बोल रही है यार। उसके बालों में हाथ फेरते वो पराए किस्से सुनाता सख्त बदमजा हुआ। कब? हूर हैरान हुई। वो जब उसे समोसे फूंक कर खिला रहा था तब हीरोइन उससे इंग्लिश में बातें कर रही थी। हैं? कब बोली? पर मैंने तो सुनी ही नहीं। उसे दुख हुआ। क्या तुम वहां थी? नहीं, उसने गड़बड़ा कर जवाब दिया। तो फिर तुम कैसे सुनोगी? उसने जताया तो हूर सर हिलाकर उसे आगे सुनाने का कहने लगी। उसके माँ बाप को बताया कि उसकी बेटी उसके शौहर पर डोरे डाल रही है। क्या वो सच में उसकी बीवी थी आलिम? नहीं, वो बीच का समाज थी, उसने जवाब दिया। हूर समझकर सर हिला की। फिर क्या था? लड़की के बाप ने लड़की के घर आने पर उसे मोहब्बत से डांटा, ब्रैकेट बुरी तरह पीटा। वो कुछ देर रोई और बेड पर लेट गई, ब्रैकेट वो रोते हुए बेहोश हो गई। हीरो साहब को जब मालूम हुआ इस कदर माँ बाप की मोहब्बत, ब्रैकेट जुल्म का, वो भागता आया। वहां उसकी मुलाकात हीरोइन साहिबा के वालिदैन से हुई। हीरोइन का बाप काफी नरम मजाज, ब्रैकेट सफाक मजाज था। हीरो से खुशी, ब्रैकेट गुस्से से मिले उसे समझाया और आखिर में गाड़ी में रवाना किया, ब्रैकेट हीरो को पीटा। आखिर माजूर होने पर गाड़ी में भेजा गया। हिजर के काफी साल बीत गए। वो उनकी तरफ से दी गई मोहब्बत में काफी साल मदहोश रहा और जब ये मदहोशी उतरी तब वापस लड़की के पास जाने लगा कि उसकी यूनी की दोस्त वहां आ गई और उससे अपने किए की माफी मांगी क्योंकि उसका शौहर उसे बहुत मोहब्बत, ब्रैकेट नफरत करता था, जिसे समेटते समेटते वो थक, मेरा मतलब कि बहुत खुश थी और अपने दोस्त को खुश रखने के लिए हकीकत बताकर अपनी नादानी की माफी मांगी। हीरो साहब ने उसे फौरन माफ कर दिया, ब्रैकेट मौत की घाट उतार दिया कि उसकी दोस्त के शौहर को मालूम हुआ तो वो उससे मिलने, ब्रैकेट बदला लेने के लिए बेचैन था। उधर हीरो साहिबा हीरोइन से मिलने जाता है कि रास्ते में उसका टकराव, ब्रैकेट एक्सीडेंट हो जाता है और ये टकराव उसकी दोस्त के शौहर से होता है जो उससे मिलने, ब्रैकेट बदला लेने के लिए बेताब होता है। इत्तफाक था कि वहां हीरोइन की गाड़ी गुजरती है और वो हीरो को देखकर मचल जाती है। फौरन गाड़ी रोककर बाहर आती हैं और माहो साल इंतजार की सूली पर लटकते अब अपने हीरो को देखती हैं जो कि खुशी, ब्रैकेट मौत से साकित था, ब्रैकेट खून में लहूलुहान था। हीरोइन साहिबा भागकर उससे लिपट जाती हैं जो कि तुम्हें चाहिए था रास्ते वाला प्यार, वही सीन था। वो उसके फैले चौड़े, ब्रैकेट बेजान वजूद से लिपटी, खुशी से निहाल होती, दुआएं, ब्रैकेट चीख मारती मांगती है मिलन की। तभी उनकी दोस्त के शौहर साहब उसे देखकर खुश होते हैं और उनके मिलन को देखते मिलने, ब्रैकेट बदले के लिए बेताब होते हैं। फौरन गाड़ी से निकलता, ब्रैकेट बैठता है और उनकी तरफ भागता है, पर हीरोइन सालों बाद के मिलन पर खुशी, ब्रैकेट सदमे में होती है, इसीलिए खामोशी से आगे बढ़कर ब्रैकेट गाड़ी को नहीं देख पाती जो उनके ऊपर चढ़ जाती है। उनके मिलन, ब्रैकेट मौत की खबरें न्यूज़ पर चलती हैं और उनके माँ बाप देखकर अश्कबार होते हैं कुदरत के इस अनमोल मिलाप पर। सो फौरन वहां पहुंचते हैं और जान जाते हैं कि ये बने ही एक दूसरे के लिए थे, इसीलिए उनको साथ शादी, ब्रैकेट साथ दफन कर देते हैं। शादी की पहली रात वो अपने बीते कल, ब्रैकेट कब्र का हिसाब किताब
ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ دونوں کا دکھ بریکٹ اعمال برابر کے ہیں، اسی لیے وہ دونوں ایک راستے بریکٹ جہنم کے ہم سفر ہیں۔ خوشی والا ملن اور اختتام۔ اب بتاؤ کیسی لگی؟ بمشکل مسکراہٹ دبائے وہ اس کی دونوں پھیلی آنکھوں پر بوسہ دیتا بولا۔ ہور ہوش میں آئی۔ بہت 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 زیادہ ولی اچھی، اتنی زبردست کہانی تھی عالم، آئی لو یو، سب خوشی خوشی ہو گیا۔ اور آخر میں ایک راستے کے ہم سفر والا سین بہت خوبصورت تھا۔ وہ خوشی اور جوش سے اس کے گال پر کس کرتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی شرما کر۔ وہی عالم اس کے گرد حسار تنگ کرتا سوچ رہا تھا، میری معصوم بچے، تم کیا جانو کس قدر بھیانک اختتام تھا۔ عالم، نور کہتی تھی ان کے سیزن 2 بھی آتے ہیں، کیا آپ وہ سنائیں گے؟ وہ اس کے حسار میں کچھ دیر بعد بولی۔ عالم نے حیران پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ سیزن 2 کس کا؟ ان کے بچوں کا اور کس کا؟ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ مسکرائی۔ عالم چونک گیا۔ کیا جہنم میں بھی بچے ہوتے ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے دونوں کو ایک ساتھ بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے کیا پتا تھا وہ وہاں بھی باز نہیں آئیں گے۔ اس نے سوچ کر دانت پیسے۔ اچھا صحیح، میں سوچتا ہوں، پر ابھی کچھ مت بولو۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کر اس نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھی، وہ آنکھیں میچ گئی۔ تب عالم نے مسکراتے روم میں ملگجے اندھیرے کو تاریکی میں بدل دیا۔ اس بار شروعات کلاس روم سے کیجیے گا۔ وہ باز نہ آئی اور مچلی خواہش کو لبوں کے راستے اس تک پہنچایا۔ نہیں، بیڈ روم بریکٹ شمشان گھاٹ سے کروں گا۔ سر، آپ جا رہے ہیں؟ ایس ایچ او برہان کے پاس آیا جو کمشنر کے آفس سے نکل کر جا رہا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور وہ ساری صورتحال سے نپٹ کر میڈیا میں ان دہشت گردوں کے گینگ کے آدمیوں کو سامنے رکھتے لڑکیوں کو ہاسپٹل پہنچا کر اس نے کمشنر کے بلاوے پر حاضری دی تو وہاں اسے ویل ڈن کہا گیا، پر کمشنر کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کافی غصے میں تھے، جسے دبائے بیٹھے ہوں۔ اس نے سر جھٹک دیا، البتہ دوسری طرف سے آتی کالز کو اٹینڈ کرتا آفیسرز کی تعریف وصولتا رہا۔ اسے جلد از جلد مسکان تک پہنچنا تھا۔ پتہ نہیں کیسے رہی ہوگی ساری رات اور کتنا غصہ ہوگا۔ کیا وہ پھر سے لڑے گی؟ اس کی نظریں اپنے بازو پر گئیں جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انجیکشن کی وجہ سے درد کافی کم تھا، پر کچھ ورک اور سائن کرنے کی وجہ سے ہلکا ہلکا درد اٹھ رہا تھا۔ کیا میں اپنی بیوی کی لڑائی سے جھجک رہا ہوں؟ استغفر اللہ۔ ہاں زہیب، اب جا رہا ہوں تو مجرموں کا خیال رکھنا، اور جب تک منہ نہ کھولیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنی چاہیے، وہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھا۔ سر، آپ اجازت دیں تو میں ڈرائیونگ کروں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، باہر کھڑی میڈیا کو کنٹرول کرو تاکہ میں آسانی سے نکل سکوں، اینڈ تھینکس۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتا گیٹ کی سمت بھاگا، اور کچھ ہی دیر میں کمشنر کے حکم پر ایک گارڈ کی گاڑی اس کے پیچھے گئی اور اسے باحفاظت الوی ولا چھوڑ آئی۔ چڑھا آئے چاند ایس پی صاحب؟ گھر میں داخل ہوتے کمال صاحب کی کرخت آواز گونجی۔ وہ ابھی اس کا بیان اور لڑکیوں سمیت جگہ کو دیکھ چکے تھے اور اندازہ لگا چکے تھے یہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا نقصان تھا ان کے سپوت نے کیا تھا جو۔ جی بس آپ دونوں کی دعائیں ہیں۔ وہ مسکرا کر آسیہ بیگم اور کمال صاحب کو دیکھتا خوشی سے بولا، جس پر وہ بھڑک اٹھے۔ البتہ آسیہ بیگم نے نم آنکھوں سے نظریں پھیر لیں۔ کلیجہ جیسے چھلنی ہو گیا تھا اس کے بازو پر بندھی سفید پٹی دیکھ کر۔ بکواس بند کرو، سمجھتے کیا ہو؟ کچھ نہیں میرے پاس ان دہشت گردوں کو لٹانے کے لیے۔ ایک معصوم بیٹے کی جان ہے جس نے ابھی دنیا بھی ٹھیک سے نہیں دیکھی، ایک بہو ہے اور ایک بیوی۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا ایس پی۔ اگر یہی سب کرنا ہے تو نکلو یہاں سے، اپنی بھکاری بے نشان فیملی کو لے کر، جن کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے۔ وہ زہر کھند ہو گئے۔ اوکے، جائیداد کا حصہ دے، نکل جاؤں گا۔ وہ کندھا اچکا کر بولا۔ کمال صاحب گرا اٹھے۔ شکل دفع کرو میری نظروں سے۔ پیسوں کی بات آئے تو شکل دفع کرو؟ واہ کمال صاحب واہ۔ ویسے کہاں جاؤں، باہر یا بیوی کے پاس؟ کیب سے سیڑھیوں اور بیرونی دروازے سمت اشارہ دیتے معصومیت سے پوچھا۔ جاؤ اندر، خاموشی سے میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ ان دونوں مہارانیوں کو بھی اٹھا دو، دونوں گھسی پڑی ہیں اندر۔ آسیہ بیگم نے جلدی سے کہا، مبادہ وہ چلا ہی نہ جائے یہاں سے۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتا اوپر کی طرف بڑھا۔ آسیہ بیگم اپنے خوبرو مردانہ وجاہت کے شاہکار بیٹے کی
पीछे ही पीछे नजर उतारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? उस दिन के बाद वो आज उससे मुखातिब था। मोहब्बत से मुस्कुराता। बुरहान पहले चौंका, फिर उसे खींच कर सीने से लगाया। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उसकी चौड़ी पुश्त पर हाथ फेरते उसे थपथपाया। दाद हंस पड़ा। आप जितनी नहीं हो सकती बॉडी। कुछ नहीं यार, बस। अलग होकर उसने सर खुजाया। बकवास ना कर, 5 साल छोटे हो, कद में बॉडी में बराबर के खड़े हो, एक लगाऊंगा ना। शादी के शौक ने उम्र से पहले ही। भाई, उसने एहतजाज किया। पास से गुजरती नूर को देखकर बुरहान कहकहा लगा उठा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आपको गोली लगी है ना? सुबह ताया अब्बू बहुत परेशान थे, उसने तफसील बताई। मैं इसके लिए परेशान नहीं था। खुशफहमियां मत दो इसे। उसकी मुस्कुराहट देखकर कमाल साहब फिर से भड़के और उठकर वहां से निकले अपने रूम की तरफ। मैं ठीक हूँ गुड़िया, उसका सर थपथपा कर कमाल साहब की पुश्त देखने लगा। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो भाई, वाकई फख्र हो रहा है आप पर। कैसे इतने सब गैंग के आदमियों से लड़े हैं आप? वो हैरान होता बोला। बुरहान हंस पड़ा। पगले, हिम्मत करो, सब आसान लगता है। उसके बाल बिखेर कर वो छुप कर रोती आसिया बेगम की तरफ जाता वापस सीढ़ियां उतरने लगा। वही नूर को दाद की बात सरासर तमस्कुर तंज लगी, इसीलिए मुट्ठियां भींच कर वहां से नीचे भागी, इससे पहले कि वो कोई बात करे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती बुरहान, बेहतर है तुम मुझसे बात न करो। उसे पास बैठे देखकर आसिया बेगम कहती वहां से उठ गई और कमाल साहब के पीछे रूम में चली गई। नूर ने बहुत अफसोस से बुरहान के यूनिफॉर्म में पुश्त को देखा था, जिसकी नजरें नीचे अपने बूट पर झुकी हुई थी। संभाले खुद को भाई, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भाभी को उसकी अपनी हैसियत अम्मी खुद देंगी, और मुस्कान को भी। उसके पास बैठते उसे हौसला दिया। बुरहान तवील सांस भर कर रह गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी बीवी को हैसियत देते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी बीवी इतनी कमजोर नहीं कि वो इन खोखली हैसियत सहारों को ढूंढती फिरे। बात सिर्फ मेरी बेटी की है, जो उन्हें दादा दादी समझकर हसरत भरी आंखों से देखती है। बहरहाल उन्हें लगता है कि उनके रवैये से मैं दिल बर्दाश्ता होकर उन्हें खुद से अलग कर दूंगा, तो बता दें उन्हें कि ये इन दोनों की खुशफहमी है। वो कहकर वहां रुका नहीं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। दाद, वो हाउस डेकोरेशन वाले आए हैं, शेर खान ने आकर उसे बताया। दाद सर हिलाकर उठ गया। अच्छा, तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ, उसने कहकर किचन में गायब होता नूर का आंचल देखा। दाद, वो मीडिया वाले एंकर गेट पर खड़े हैं साहब के लिए, उसने दूसरी परेशानी बताई। यार आप उन्हें छोड़ें, अपना काम करें, पुलिस बाहर मौजूद है, वो हैंडल कर लेगी। वो कंधा थपथपा कर किचन में आया। आहट पर नूर ने गर्दन मोड़ कर देखा तो वहां दाद को देखकर गंग सी रह गई। क्या आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा हूं? वो चलता उसके पास आया तो नूर कुछ नामहसूस अंदाज में खिसक गई पीछे। कल शाम माइयों की रस्म है और इस वक्त तुम यूं कि दुल्हे के सामने चल रही हो। बंदे की नियत का बेड़ा गर्क करना है मैडम। उसका सिप लिए कप को उठाकर अपने लबों से लगाते मुतबस्सिम नजरों से उसके सरापे को देखता गोया हुआ। लहजे में दहकते जज्बात की आंच सी थी। नूर की हथेलियां भीग गईं। हरे रंग के लिबास में सर पर दुपट्टा जमाए वो नजरें स्लैब पर टिकाए जाने क्या सोच रही थी। दांत के गला खंखारने पर भी मतवज्जा नहीं हुई या जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। कुछ बोलोगी नहीं? कप रखते वो उसके हाथ को थाम कर बोला। नूर ने गुस्सा दबाकर छुड़वाना चाहा, पर दांत ने गिरफ्त सख्त कर ली। जैसे कह रहा हो, छुड़वा कर दिखाओ। तुमने हूर से बात की शादी में आने के लिए? झुंझुला कर वो मुजाहमत तर्क करके बोली। हाँ, जा रहा हूं वहीं बात करने, पर इससे पहले तुम आ गई हो सामने तो मूड जैसे बदल रहा है। क्या होता सिर्फ निकाह वाला सिस्टम होता और तुम मेरी बीच में ये सदियों जैसे दिन ना आते। वो उसके छोटे से हाथ की हथेली अपनी चौड़ी हथेली पर रखता उसके ऊपर दूसरी हथेली रखती। नूर ने हैरत से आंखें उसकी हथेलियों में कैद अपने छोटे हाथ को देखा। ये क्या कर रहे हो? वो घबराई बाहर को देखती हाथ छुड़वाने लगी कि किसी भी वक्त शेर खान आ सकता था। तहफ्फुज देना चाहता हूं तुम्हें जिससे भागती हो। अपनी हथेली में मौजूद हाथ को देखते उसने लब रखे, हाथ उसका अपने कंधे पर रखते झटके से उसे पास किया। थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा बुलंद करते उसकी डुबडुबाई आंखों में देखा।
پلیز یار اب رونے مت لگ جانا، قسم سے بہت خوش رکھوں گا تمہیں، ناز کرو کہ اپنی قسمت پر۔ جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ محبت سے چور لہجے میں کہنے لگا، مجھے اس لمحے کا انتظار ہے شدت سے جب تم مکمل میری دسترس میں آؤ گی اور میں اپنی جنونی محبت سے تمہیں اس نازک پھول جیسے وجود کے پور پور پر اپنی محبت کی بارش کروں گا، پلیز۔ اس کے جذبات سے بوجھل گمبھیر سرگوشی پر بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں اور وہ روتی اس کے سینے پر سر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے ہلکے مکے برسانے لگی۔ دانت نے مسکراتے ہوئے اس سے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ کچھ دن سے جو شک و شبے تھے اس کے بدلے انداز پر اب وہ جاتے رہے، اسے اپنے سینے پر سر رکھ کر دل کا غبار نکالتے ہوئے دیکھ کر۔ تم بہت برے ہو داد، بہت برے ہو، آئی ہیٹ یو۔ کچھ دیر اپنے دل کا غبار نکالتے وہ بھاری آواز میں کہتی اسے جھٹکے سے پیچھے کرتی وہاں سے بھاگی۔ نور! اسی دہلیز پار کرتے دیکھ کر دانت نے مچل کر پکارا۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر غیر دانستہ رکی۔ کیا اس دن میرے روم میں تم آئی تھی؟ وہ چلتا کچھ قریب آیا کہ اس کے سوال پر نور حیران ہو کر بت بنی رہ گئی۔ وہ آپ سے کسی بھی طرح کے سوال کرے تو آپ کو انکار کر کے انجان بن جانا ہے۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ نور نے اپنے لرزتے ہاتھ دوپٹے میں چھپا کر سر کو نفی میں جنبش دی۔ تم نہیں تھی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ ہراساں نظروں سے دیکھتی پھر سے نفی کرنے لگی۔ پر مجھے اس شام روم میں تمہاری خوشبو، احساس، زمین پر آنسو کے قطرے ملے تھے بیڈ کے پاس، وہ کیوں؟ اس کی گال پر ہاتھ رکھے وہ محبت نرمی سے پوچھ رہا تھا، پر نور کو یہ نرمی محبت سے کہیں زیادہ خوف نظر آ رہا تھا۔ عجیب انداز تھا بہلا کر پوچھنے کا کہ اس کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ میں آئی تھی۔ آنکھیں میچ کر اس نے جیسے زہر کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ ہاں تم آئی تھی، پھر؟ وہاں روئی کیوں تھی اور کس وجہ سے روم میں آئی تھی؟ مجھے پوری بات بتاؤ نور العین، اس نے کہتے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ ہاں میں آئی تھی، پر وہاں فائلز رکھ کر جانے والی تھی کہ حور کی یاد آ گئی اور میں تم برہان بھائی حور سب کا ساتھ یاد کر کے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ بھیگی آواز میں تر تر آنسو گراتی وہ بولی۔ اسے روتے دیکھ کر دانت نے اسے سینے سے لگا کر سر تھپتھپایا۔ اوکے کوئی بات نہیں، بس روتے نہیں، تم روم میں جاؤ، آرام کرو اور خود کو پرسکون رکھو، کیونکہ پھر سارا سکون میں نے جو لوٹ لینا ہے۔ اس کے آنسو صاف کرتے گال سہلائی وہ جھرجھری سی انداز میں دور ہوئی اور سر اسبات میں ہلا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں بھی کیا کیا سوچنے لگ جاتا ہوں۔ اس نے ٹھیک سے دانت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کی کجا کہ عالف کو پہچان کر ایسے گھر میں چلے، وہ بھی یوں میرے نزدیک۔ اس کی پشت دیکھ کر وہ سر جھٹکتا سوچ کر مسکرایا۔ اسے یاد تھا جب اس دن وہ روم میں گیا تھا تو اسے روم میں کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا۔ اس نے پورے روم پر نظریں گھمائیں تو ایک جگہ ٹھٹک گئیں۔ وہ تھے بیڈ کے پاس زمین پر آنسوؤں کے گول قطرے۔ اس نے پنجوں کے بل بیٹھ کر وہ قطرے دیکھے تو سب سے پہلا چہرہ اس کی آنکھوں میں نور کا اترا۔ پھر رات کے انداز خوف و ہراس نے بھی اسے ٹھٹکا دیا، البتہ اس کے ڈاکیومنٹس، اس کی چیزیں سب اپنی ہی جگہ پر رکھی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب عالف کا خوف تھا یا اس کی اصلیت جان گئی تھی، پر اس وقت اسے قریب روتے پا کر وہ اس کے دل کا دکھ سمجھ گیا تھا۔ پہلے اپنوں سے دوری، دادا دادی تایا تائی کی نفرت، اس کے بعد سخت غربت، پھر ماں باپ کا بچھڑنا، وہ بھی بہن کی موجودگی میں اس کی ضد سے، اس کے بعد بہن کا غائب ہونا، خاندان کی چپتی باتیں، اکیلے پن، ماں باپ سے دوری، بہن کی ناموجودگی۔ وہ کیا سکھ کا سانس لیتی۔ اس کا ٹوٹنا بکھرنا، ضد کرنا سب اس کی نظر میں جائز تھا۔ وہ اپنی بونی کے سارے لاڑ اٹھانے کو تیار تھا کہ وہ صرف ایک بار اسے محبت سے دیکھے یا اس کے اندر نرم جذبات اس کے لیے پیدا ہوں، اور وہ جانتا تھا داد کے لیے وہ بہت خاص جذبات رکھتی ہے، صرف اپنے بکھرے وجود میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اسے تو ڈر تھا کہیں اتنی پریشانیوں میں نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے۔ بس وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں آ جاتا کہ دل کی بونی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی راستان بھی بن جائے، پھر وہ اسے چھپا دے خود میں، ہر غم سے چھپا کر۔ بس میری جان، ایک بار بونی برائٹ بن کر اپنے داد کے پاس آ جاؤ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا۔
اس کا ارادہ پہلے ملازمین کو ہدایت دینی تھی، گھر کی سجاوٹ کی جو کمال صاحب نے اسی کے ذمہ ڈالی تھی۔ کہاں ہو بغیر تو ابھی اپنے بھوتوں کے ساتھ حاضری دو۔ موبائل نکال کر اس نے اپنے دوستوں کو کال کی اور ان کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی غصے سے بولا، یار ابھی سونے دے داد، کچھ دیر بعد کال کرنا۔ سمیر نے کہتے کروٹ بدلی، خبردار اگر تم نے سونے کی کوشش کی، مجھے 2 منٹ میں یہاں سامنے چاہیے ہو۔ سب کمینے، میری شادی ہے، مذاق نہیں سمجھے، وہ غصے سے بولا۔ سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنا تو اتاولا شہریار بھی نہیں ہوا تھا جتنا تو ہو رہا ہے، چل پہنچ رہا ہوں، کہیں بھاگ نہ جائے۔ سمیر تمسکرے سے بولتا اٹھا، چل مجھے نہ بتا اتاولا تھا کہ نہیں تھا، ذرا جا کر اس کو انوائٹ تو کر میری شادی کا، اس نے دانت پیستے کہا، کیونکہ شہریار کی ابھی شادی ہوئی تھی اور وہ چھٹی پر تھا، انہیں بھی سخت منع کیا تھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ کیا بکواس ہے، میں کیوں جاؤں، فہد سے بول۔ وہ بھڑک گیا، لانتو میں تم سب سے یہی امید رکھتا ہوں، آنے دو اپنی شادی کے دن، پھر دیکھتا ہوں۔ غصے سے کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ عالم کے پاس کچھ دیر بعد جانے کا ارادہ کرتے وہ اس وقت پوری طرح کام میں جٹ گیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں الوی ولا میں جرمٹ امٹ آیا اس کے دوستوں کا، اور پھر کہے چھیڑ چھاڑ مستی میں اس کا ہاتھ وہ بٹانے لگے، ساتھ بری طرح نور کے حوالے سے ٹانگ بھی کھینچ رہے تھے، جس سے دانت کا چہرہ سرخ تھا اور وہ کہا لگا کر انہیں اور جلا دیتا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ہمارے گروپ کا ایک خفیہ کمینہ بندہ ہے، مجھے تو معصوم بھابھی پر ترس آ رہا ہے، بیچاری، ہماری ساری ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہیں۔ ذاکر نے انتہائی افسوس سے کہا اور پھولوں کی سجاوٹ کرنے لگا۔ بکواس بند کر، ہماری اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھ، دانت جھڑک کر بولا کہ سب کا مشترکہ کہا گونجا۔ سچ کہہ رہا ہے ذاکر، اس جیسا معصوم کمینہ نہیں دیکھا۔ فہد نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ سب نور روم میں بیٹھی سن رہی تھی، وہیں کمال صاحب اور آسیہ بیگم بھی مدھم مسکرا رہے تھے۔ دونوں نے اپنے بیٹے کو دل سے دعائیں دی خوشیوں کی۔ So my dear listeners, that was the end of episode 23 of the novel Rishte Wahshat by Mehwish Ali. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔